अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। दोनों टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज हम दो मौजू पे बात करेंगे। एक तो ये है कि आया ये जो इंतखाबात हैं 3 महीने में होंगे 90 दिनों में या नहीं। और दूसरा ये है कि अब जो केसेस गए हैं ना 3-4 मिनिस्टर का हाई कोर्ट में, जो मुहर्रिक है उसने तो अपना जो पिटिशनर था उसने तो दस्तबरदार हो गए, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जी हम ये कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ा लेंगे। इन दो मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आप हमने सब्सक्राइब करना है, साथ में फ़ीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, बलूचिस्तान के तकरीबन 2 जमातें BAP और BNP से इलेक्शन कमीशन की मुलाकात हुई है। तजावीज़ मांगे गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से। पहले तो मुस्लिम लीग नून चली गई थी, उसके बाद पीपल पार्टी मरकज़ी सतह पे चली गई थी, और मुख्तलिफ़ पार्टियों को इलेक्शन कमीशन वो बुला रहे हैं कि आया अपनी तजावीज़ दें कि इलेक्शन वक्त पे हों, और जो इश्यूज़ हैं वो भी ज़्यादा डिस्कस हुए हैं। तो BNP ने तो मुलाकात के बाद ये बात कही है। आगासन साहब जो साबिका MNA हैं और मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ मीडिया के सामने रख दिया। उन्होंने कहा है कि हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ ये रखा है कि जी इलेक्शन वक्त पर हों और वक्त से पहले ना हों, क्योंकि ये आइनी मामला है और आइन को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कराए जाएँ। जबकि अवामी नेशनल पार्टी भी सेम डे इलेक्शन कमीशन से उनकी मुलाकात हुई है, उनका भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है। ANP भी इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ वही कि जी इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। अच्छा, BAP ने जो अपना मौक़िफ़ दी है वो उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन डिले हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इलेक्शन डिले हो। ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने उन इलेक्शन कमीशन के अब तक जो ख़बरें सामने आ रही है, ये जो नई अलकाबंदियाँ हैं उसमें खैर बलूचिस्तान से तो 70 इंसानों को काट दिया गया मरदमशुमारी में, उस पर हम बात कर चुके हैं। और जिससे जो है कुछ नशिस्तें बढ़नी थी और हल्के बंदियाँ भी होनी थी। लेकिन अभी पता है मसला क्या है, इलेक्शन कमीशन का मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन ये जो जमातें हैं ना, इनके अंदर इलेक्शन के हवाले से तज़ादात मौजूद हैं। जब मौक़िफ़ एक नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन को फिर वो ख़ुद अपना फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। वो जो सदर ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जी आप इलेक्शन करा दें, उसका भी मेरे ख़्याल में जवाब दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने कहा कि जो आपने मुख्तलिफ़ वो कानूनी दायरे की बातें हुई हैं उनको आप छोड़ दें, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये जो इलेक्शन है वो वक्त पे नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन का कल का अगर आप मौक़िफ़ देखें, इलेक्शन कमीशन कहती है कि जी अगर हम 3 महीने में अगर कोई ऐसा प्रेशर आ गया जिसकी वजह से हमें 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराने हों, तो फिर हम पहले सिर्फ़ और सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन करा सकते हैं, उसके बाद फिर सूबाई, यानी कि वही 6 महीने लगेंगे, 5 महीने। वैसे ही इलेक्शन कमीशन का शायद टारगेट ये है कि 8 से 9 महीने लगे, क्योंकि मार्च में ये जो कुछ सेनेटर जो है वो रिटायर हो रहे हैं, और उनसे पहले तकरीबन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक शायद हों। और अगर वैसे तो कहा जा रहा है कि सितंबर में शायद ये इलेक्शन हो। अगर थोड़ा आगे 2 महीने और बढ़ा दें तो 9 दिसंबर तक अगर इलेक्शन कराए जाएं, तो फिर जो नए सेनेट के इलेक्शन होने हैं वो फिर वक्त पे आके ज़ाहिर है कि इलेक्शन होंगे। अगर और थोड़ा डिले हो गया और ये मार्च तक मामला चला गया, तो फिर एक और कानूनी बहरान पैदा होगा। वो ये कि सेनेट के जो नए रिटायरमेंट आ रही हैं और नए फिर उसके बाद इलेक्शन होनी है, वो भी फिर तातुल का शिकार हो जाएगा, वो भी वक्त आगे चला जाएगा। तो इसमें पीपल पार्टी, BNP, ANP ये वक्त पे इलेक्शन चाहते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून, BAP ये जो 2 जमातें हैं जिनका अभी तक जो मौक़िफ़ सामने आया है, वो ये कहते हैं कि जी अगर थोड़ा बहुत डिले हो सकता है तो होने दें। देखिए अपना नून लीग का उसका डिले होने का जो मामला है वो तो मंतिक है, वो समझ आ जाती है, क्योंकि उनको थ्रेट है PTI से। उन्होंने इन जैसे जैसे उनको टाइम मिलता जाएगा तो उनको
پی ٹی آئی کو کارنر کرنے میں یا اس کو جو ہے کاؤنٹ کرنے میں ٹائم لگے گا، تو وہ تو سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن بی اے پی کا کیا ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن اگر ٹائم پہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے تھوڑے سے انڈیکیشن ظاہر مل جاتے ہیں ہمیں کہ بی اے پی کا جو موقف ہے اس سے انڈیکیشنز بہت سارے آپ کو مل جاتے ہیں، اس کا بتانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر الیکشن کمیشن سے دو چار ملاقاتیں ہوئی ہیں پریس کلب میں، ایک دو لوگوں کو نے بلایا تھا۔ ابھی معاملہ یہ کہ الیکشن کمیشن کا آیا کہ یہ حلقہ بندیاں ہوں گی یا حلقے بڑھیں گے بھی، ایک سوال ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ شاید ان حلقہ بندیوں سے کچھ نشستیں بڑھ جائیں گی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے۔ لیکن الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ اب یہ جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں وہ جو ہے وہ صرف حلقے ہی ذرا حلقے بندیاں ہوں گے، اس میں نشستیں بڑھنے نہ بڑھانے کا وہ ابھی تک وہ زیر غور نہیں ہے، اس میں حلقے نہیں بڑھیں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ ابھی الیکشن کمیشن بھی کنفیوژن میں ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے ان کے لیے، وہ یہ ہے کہ کہیں پہ ایک حلقہ جو ہے 1.5 کروڑ میں 1.5 لاکھ میں بنائی ہے، کہیں پہ 2.25 لاکھ ہے، کہیں پہ جو ہے وہ 2.5 لاکھ ہے۔ تو اس طرح کی حلقہ بندیاں اب تک سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی جو پیپل پارٹی ہے وہ الیکشن کمیشن سے کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے حلقہ بندیاں ہی کرنی ہے تو حلقے تو پہلے سے ہیں نا، ان میں کچھ حلقے میں کچھ اضافہ کرنا ہے، کہیں پہ کاٹنا ہے، وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ 1 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا، آپ کو ٹائم تب ضرورت ہوتی جب آپ نشستیں بھی ساتھ ساتھ بڑھا لیتے۔ الیکشن کمیشن کہتی ہے نہیں، ہم نشستیں نہیں بڑھا رہے ہیں، ہم حلقے جو ہے ان کو ڈیزائن کر رہے ہیں، حلقوں کی ڈیزائن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ذرا ایک کنفیوژن ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ یہ الیکشن آپ کے تھوڑے ڈیلے ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، متفقہ ایک اگر آپ جہاں جہاں تجزیہ دیکھیں، ٹی وی چینلز پہ دیکھیں یا یوٹیوبرز جو جرنلسٹ جو تجزیہ دے رہے ہیں، سب کے تقریباً بات ایک ہی ردم پہ جا رہی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ جبکہ الیکشن کمیشن کا اگر آپ موقف دیکھیں، جس طرح وہ بات کر رہی ہے، تو اس سے بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں۔ ان الیکشن ڈیلے ہونے سے جو ہے یہ جو نگران حکومت ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ایک ترمیم ہوئی ہے۔ پہلے جو ہے وہ بہت سارے کام نہیں کر سکتے تھے، ابھی نگران حکومت وہ بہت سارے کام کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے جو ہے نگران حکومت کو صرف اور صرف جو بھی الیکشن کنڈکٹ کرنے تھے ان کی جو ہے ذمہ داری دی گئی تھی۔ ابھی فائنینشیل ایشوز بھی الیکشن کمیشن دیکھ سکتا ہے، نگران حکومت دیکھ سکتا ہے، باقی معاملات بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو کل میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ شاید کچھ فائلیں تیار ہوں گی نیب کی، اور یہ جو 2018 سے 2023 کا جو پیریڈ گزرا ہے، جس میں 750 ارب یعنی 7.5 ارب یہ بلوچستان کے ڈیولپمنٹ میں لگ چکے ہیں کاغذوں میں، لیکن گراؤنڈ میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی شاید لگ ایسے تھوڑا سا، میں 1-2 جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو تھوڑا سا انڈیکیشن ایسے آ رہے ہیں کہ شاید یہ جو ایک احتساب کا عمل، یہ جو 750 ارب روپیہ کی جو ایک مبینہ کرپشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ کاغذات میں تو کام ہو چکا ہے، لیکن ریالٹی میں میدان میں اگر آپ جائیں گے، گراؤنڈ میں آپ جائیں گے، آپ کو کام نظر نہیں آئے گا۔ آپ ضلع آوارہ لیں، آپ بلیدہ لیں، آپ کیچ لیں، آپ کوئی بھی نصیر آباد پورا لے لیں، آپ کولو لے لیں، بارکان لے لیں، فنڈ بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ استعمال کیے جا چکے ہیں، لیکن گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو 2018 سے پہلے یا 2018 میں میڈیا کے سامنے باقی بہت سی چیزوں میں پیش ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے تھے کچھ شخصیات، لیکن اب دیکھیں خاموش ہیں۔ جب سے نگران حکومت آئی ہے یا نگران حکومت سے چند دن 10-15 دن پہلے تک انہوں نے جو خاموشی اختیار کی ہے، وہ وہی خاموشی اب تک برقرار ہے۔ یہ احتساب کا عمل نہ صرف میرے خیال میں بلوچستان میں، شاید سندھ میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی ہو، لیکن چونکہ بلوچستان میں بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ چرچا کیا جا رہا ہے،
اور ڈاکومنٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے پیسے کدھر گئے، جب ڈاکومنٹس میں آپ نے اتنے پیسے خرچے کیے ہیں ڈیولپمنٹ کے نان ڈیولپمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ڈیولپمنٹ کے فنڈ میں، جب ڈیولپمنٹ کے مد میں آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تو وہ کدھر ہیں، اس کو کم سے کم لگنا چاہیے تھا نا۔ مطلب اگر کوئٹہ دیکھیں، کوئٹہ میں آپ کے 9 MPs ہیں اور 3 سے 4 آپ کے MNA، اسی طرح سینیٹرز وغیرہ ہیں، سینیٹرز آپ چھوڑ دیں، MNA چھوڑ دیں، یہ ظاہر ہے کہ 9 کے 9 MPA منسٹر رہ چکے ہیں، ان کو بھی تو فنڈ دیے گئے ہیں، وہ فنڈ کدھر گئے ہیں، کہاں خرچ ہوئے ہیں۔ کوئٹہ کا مطلب میں کوئٹہ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے نا اس شہر میں، باقی شہروں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، آپ کوئی بھی شہر اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام تو نظر نہیں آ رہا ہے، چھوٹے پیمانے پہ شاید ہو، لیکن جس پیمانے پہ وہ ہوئے ہیں فنڈ جو ریلیز ہوئے ہیں ان کا ابھی تک ظاہر ہے کہ نہیں ہے، شاید اس کے کچھ فائلیں نکلیں، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے اس کے گہرے میں آ سکتے ہیں اس فائلوں کے۔ اچھا، دوسرا جی سیگمنٹ وہ یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے ایک افغان مہاجر ہیں، یہ ڈکلیئر کیا تھا آپ کے نادرا نے، اور شناختی کارڈ بھی ان کا خاندان سمیت بلاک کر دیے تھے، انہوں نے جا کے مطلب ایک افغان مہاجر نے جا کے ڈوئل نیشنلٹی والے لوگوں پر یا ڈوئل صوبے کا جو ڈومیسائل والے ہیں ان پہ جا کے کیس کر دیا، پٹیشن دائر کر دی، اور وہ پٹیشن دراصل ابھی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جی وہ پٹیشن اس لیے شاید دائر کیا گیا تھا تاکہ یہ جو سیاسی جماعتیں جو اپنا نگران میں اپنے لوگ لانا چاہ رہے تھے ان کا راستہ روکنا تھا، مقصد یہ تھا۔ یہ سیاسی جماعتیں آپس کے سرکل میں یہ بات کر رہے ہیں، مطلب مقصد کچھ بھی ہو، لیکن یہ جو پٹیشن دائر ہوا اگلے دن جو ہے پٹیشنر نے اس نے جا کے اپنا پٹیشن واپس لے لیا، کیونکہ ویسے دیکھا بھی جائے یہ کسی طریقے سے میرے خیال میں کوئی بلیک میلنگ وغیرہ کا ایک چکر تھا، لیکن معاملہ بھی سیریس ہو گیا۔ سیریس اس لیے ہوا ہے کہ ابھی ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جی ہم پٹیشنر کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ بڑے دستبردار ہو، لیکن اب ہائی کورٹ خود اس کیس کو جو ہے آگے پرسو کرے گی۔ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اور باقی جو سرکاری نمائندے ہیں ان کو بلایا جی کہ دیکھیں 3 چیزیں ایلیگیشن لگی ہیں نگران پہ۔ پہلا یہ کہ قادر بخش نام کا جو ابھی ہمارا وزیر تعلیم ہے، ان کے مطابق مبینہ طور پر پشاور یونیورسٹی میں مبینہ بے قاعدگیوں کا بھی ذکر کیا گیا پٹیشن کے اندر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، آپ کے وزیر انفارمیشن ہیں جان اچکزئی صاحب، ان کے بارے میں کہا ہے کہ جی وہ لندن کے جو ہے رہائشی ہیں اور لندن سے ظاہر ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی ہے ان کا۔ پھر یہ خاتون شانیہ خان ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جی وہ تو ابھی باپ کے دور میں جو ہے وہ کوآرڈینیٹر تھے، ان کا بھی باپ پارٹی سے ان کا براہ راست تعلق ہے، اور سینٹ میں بھی وہ باپ کے کینڈیڈیٹ تھے، سینٹ کے جو الیکشن ہو رہے تھے اس میں تو باپ کی طرف سے نامینیٹ کیا گیا تھا نا، وہ کینڈیڈیٹ تھے، بعد میں نہیں ہوا تو الگ بات ہے۔ اگر سیاسی جماعتوں کی بات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی سیاسی جماعتوں کو نہیں ہونا چاہیے نگران میں، تو یہ سب کے سب ایک پہ جو ہے وہ کرپشن کے ایلیگیشن لگ رہے ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، اور 2 پہ جو ہے وہ یہ کہ وہ سیاسی پارٹیوں سے۔ اور جان اچکزئی صاحب اب کچھ سال پہلے تک جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ترجمان ہوا کرتے تھے، وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے جمعیت علماء اسلام کو۔ تو بہرحال ابھی یہ معاملہ میرے خیال میں عدالت نے لے لیا ہے، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آگے معاملہ کہاں تک جائے گا۔ کچھ قانونی ماہرین سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں جو پٹیشن میں جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں یہ اگر پروف ہو گئے تو پھر شاید 2-3 جو ہے وزیر جو ہے وہ اپنے وزارتوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، کیونکہ پٹیشنر تو ظاہر ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے اس نے کیا تھا وہ ہو گیا، اس کے بعد تھوڑا بہت پریشر آ گیا، پھر اس نے وڈرا کر لیا پٹیشنر نے، ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں نا پٹیشنر کے۔ کل جو ہے اس کا اپنا وہ کھاتہ بھی کھل سکتا ہے نا افغان مہاجر کا، اور یہ جو ان کے شناختی کارڈ بلاک وغیرہ ہو گئے تھے وہ کھاتہ بھی تو کھل سکتے ہیں، ظاہر کمزوریاں تو اس بیچارے کی بھی ہیں، تو وہ بیچارے نے واپس، بیچارہ تو خیر نہیں ہے لیکن وہ ایفیشنسی دکھا کے تھوڑا پریشر لے کے واپس بیک ہو گئے،
ابھی عدالت نے جو ہے اس کا معاملہ اٹھا لیا ہے اور ممکن ہے کہ کوئی فیصلہ آ جائے، کیونکہ اگر عدالت کو رفع دفع کرنا ہوتا کیس، اگر جان چھڑانی ہوتی تو عدالت اس کو پرسو نہیں کرتا، عدالت کنٹینیو نہیں کرتا ہے اس کیس کو، کیونکہ عدالت نے کہا کہ ہم سیریس ہیں اس معاملے میں، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی اس کا کوئی فیصلہ آ جائے گا منطقی انجام۔ ابھی یا تو ان کے حق میں آ جائے گا جو وزیر ہیں ابھی لگ چکے ہیں، یا ان کے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔